बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल का हल, जिसे रोज़ाना तो शब 9:05 पे आपकी खिदमत में पेश किया जाता है, लेकिन आज 9:29 पे आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। किसी टेक्निकल ख़राबी कह सकते हैं आप, उसकी सबब हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं इस इंतज़ार के लिए, इस ज़हमत इंतज़ार के लिए। बहरहाल नाज़रीन कराम, रोज़ाना की तरह आज भी आपके बहुत सारे सवालात हैं हमारे पास। मुफ्तीन कराम की एक बड़ी सीनियर टीम मौजूद है हमारे साथ। आपके सवालात, उनके जवाबात आपकी खिदमत में रोज़ाना की तरह आज भी पेश किए जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अगर आप हमारे साथ अपने सवालात शेयर करना चाहते हैं और अपना कोई भी शरई नुक्ता नज़र वाज़े करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो बहुत आसान सा तरीका है। आप फेसबुक पर जाकर सर्च इंजन में फेसबुक के JTR मीडिया हाउस लिख कर उस पेज को सर्च करेंगे, लाइक करेंगे और आज की लाइव ट्रांसमिशन जो उसी पेज पर जारी है उसका हिस्सा बन जाएंगे। मैं एक वजाहत यहाँ करता चलूँ कि हमारे JTR मीडिया हाउस के नाम से बहुत सारे फेक पेजेस बने हुए हैं जिनका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा मैं आपको इतना बता दूं कि हमारे ऑफिशियल पेज की जो बुनियादी निशानी है वो ये है कि हमारे इसी पेज पर हमारी लाइव ट्रांसमिशन जारी होती है और उसके 1 लाख से ज़्यादा लाइक्स हैं उस पेज पर। तो आप उसी पेज को लाइक करेंगे, अदरवाइज़ आप तक हमारी कोई भी अपडेट नहीं पहुंचेंगी और आप इस इंतज़ार में रहेंगे कि हमने तो पेज लाइक किया है लेकिन अपडेट क्यों नहीं आ रही। सेम प्रोफाइल पिक्चर, सेम कवर फोटो के साथ और बहुत सारे पेजेस काम कर रहे हैं जिनका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप इस मामले में अपने आप को मोहतात रखेंगे। नाज़रीन कराम, आज का जो पैनल है हमारे साथ मुफ्तीन कराम को उनका तारुफ आपकी खिदमत में और फिर बिला ताख़ीर आपके सवालात उनके सामने। मुफ्ती असदुल्लाह शहबाज साहब बड़ी देर के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आज सीनियर मुफ्ती हैं और सदरुल हदीस हैं जामिअतुर रशीद कराची के, और शोबा तख़स्सुसात जामिअतुर रशीद का जो शोबा तख़स्सुसात है उसका मुआविन मसऊल भी हैं और माहिर फ़ल्कियात भी हैं। आज के दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुफ्ती आबिद शाह साहब, सीनियर मुफ्ती होने के साथ साथ सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं जामिअतुर रशीद कराची के और साथ ही साथ हलाल फूड माहिर हैं आप। आज के तीसरे मेहमान हैं मुफ्ती इमरान मजीद साहब, सीनियर मुफ्ती हैं, सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं जामिअतुर रशीद कराची के और माहिर माशियात भी हैं। IBA कराची से MS कर रखा है इकनॉमिक्स के अंदर। तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। पहला सवाल मुफ्ती असदुल्लाह शहबाज साहब की खिदमत में है। सऊदी अरब से लुक़मान रज़ा साहब का मुसब, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 7 ज़मीनें बनाई हैं, क्या इसी तरह का निज़ाम हर ज़मीन पर मौजूद है जिस तरह इस ज़मीन पर है जहाँ हम बैठे हैं इस वक्त? इसके अल्लाह ने हर ज़मीन के लिए अलग आदम को पैदा किया है। मुसब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो 7 ज़मीन और 7 आसमान वाला मामला है, ये नुसूस में तो इसी तरह साबित है कि अल्लाह ताला ने 7 ज़मीनें और 7 आसमान बनाए हैं, लेकिन उसकी कैफियत क्या है और ज़मीनों से मुराद क्या है, आसमानों से मुराद क्या है, इसमें बहुत सी तावीलात मुफस्सिरीन इकराम और मुहद्दिसीन ने ज़िक्र की हैं। लेकिन उसमें सबसे जो बेहतर बात है वो ये कि ये सब मुतशाबिहात में से है। अल्लाह ताला को ही सही इल्म है कि 7 ज़मीनों से मुराद कौन सी ज़मीनें हैं और वो कहाँ पाई जाती हैं, 7 आसमानों से मुराद कौन से आसमान हैं। बहरहाल इसको मुतशाबिहात में समझना चाहिए और इसके मुताल्लिक ज़्यादा खोद कुरेद करने की ज़रूरत नहीं। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। फहद साहब इंडिया से पूछते हैं, ज़कात के बारे में ये तफसील बता दीजिए कि ज़कात हर महीने की तनख्वाह पर 2.5% देनी है, ये साल भर की बचत पर देनी है, ये जिस घर में हम रहते हैं क्या उसकी भी 2.5% ज़कात देनी होती है, और सोने और चांदी की ज़कात का क्या हुक्म है? इतना लंबा सवाल है मुसाब, आप इसकी मुख्तसर वजाहत फरमा दें। भाई, इसका कई मरतबा मुख्तसर जवाब हम दे चुके हैं। वो ये कि इसके अंदर एक उसूल है कि 5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि अमवाल ज़कात कहलाती हैं। एक है सोना, दूसरा चांदी, अमवाल तिजारत, नकदी, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं। इन 4 चीज़ों को अमवाल ज़कात कहते हैं। तो लिहाजा ये इन सब का मजमुआ या इनमें से बाज़ का मजमुआ अगर 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर हो जाए तो साल गुजरने के बाद उसके ऊपर 2.5% ज़कात दी जाती है। लिहाजा रहाइश का जो मकान है वो इन चीज़ों में से नहीं है, उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। तनख्वाह जो है वो क्योंकि हर महीने देते रहते हैं और आती जाती है, खर्च होती रहती है, उसका एतबार फ़िलहाल नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता जब साल पूरा हो जाए तो तमाम माल के साथ मिलाकर देखेंगे नकदी मौजूद है, वो 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर होगी तो ज़कात होगी, वरना फिर ज़कात नहीं आएगी, नहीं होगी। बहुत शुक्रिया मुसाब। और मुफ्ती आबिद शाह साहब को बहुत सारे सलाम हैं लोगों के, और सवाल अभी आपकी खिदमत में नहीं है। मुफ्ती आबिद शाह साहब, मुफ्ती असदुल्लाह शहबाज साहब की खिदमत में इतलस है या अतलस है मुसाब, ये लफ्ज़ खान साहब सऊदी अरब से। 1985 में एक ऐसा वाक़या हुआ कि मैं लेट उठा तो देखा कि सहरी हो चुकी है। मैंने बग़ैर कुछ खाए पिए रोज़ा रखा, लेकिन बाद में लाइल्मी की वजह से रोज़ा तोड़ दिया और कुछ दिन बाद मैंने इसकी कज़ा कर ली। अब मुझ पर इस रोज़े का कफ़ारा है या कज़ा ही काफ़ी है?
جی اگر یہ روزہ رمضان ہی کا تھا، جی بظاہر انہوں نے لکھا نہیں ہے، لیکن اگر رمضان کا روزہ تھا تو پھر ان کے اوپر کفارہ بھی ہے، ان کو 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے. جی اور اگر رمضان کا روزہ نہیں ہے، نفل روزہ تھا، پھر کوئی حرج نہیں ہے، قضا ہو گئی ہے. تو انہوں نے قضا تو کر لی ہے، باقی اگر روزہ رمضان کا تھا تو ان کو کفارہ بھی دینے پڑے گا، اور لا علمی جو ہے نا وہ عذر نہیں ہے. بہت بہت شکریہ مصعب. اور ویسے آپ یہ 1985 کا حوالہ نہ دیتے تو بھی مسئلہ حل ہو جانا تھا. تو مختصر سوال لکھ کریں ناظرین، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. محمد وسیم صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں جی رمضان میں افطار کے وقت بعض لوگ اذان ہونے سے پہلے ہی کھانے پینے لگتے ہیں. ان کا کہنا ہوتا ہے کہ وقت ہو جائے تو روزہ کھول لینا چاہیے، اذان سن کر کھانا تو ضروری نہیں ہے. کیا ان کا ایسا کہنا اور ایسا کرنا صحیح؟ جی ہاں، یہ اصل میں جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو روزہ کھولنے کا وقت ہو جاتا ہے، لہذا ان کو افطار کر لینی چاہیے. افطار میں جتنی جلدی کرے اتنا بہتر ہے. اذانیں بعد میں ہوتی رہتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کہیں وقت کا پتہ نہ چل رہا ہو تو پھر اپنی طرف سے نہیں کھولنا چاہیے، ورنہ روزہ ختم ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا. تو جب تک یقین نہیں ہوتا ہے سورج غروب ہونے کا اس وقت تک نہیں کھولنا چاہیے. بہت شکریہ مصعب. اسحاق صاحب پوچھتے ہیں تبوک سے ان کا یہ سوال ہے. 1 سال پہلے بیوی عمرہ کے لیے آئی تھی، لیکن عمرہ نقاب کے ساتھ کیا تھا، یعنی نقاب نہیں اتارا تھا. 1 سال کے بعد پتہ چلا کہ چہرہ کھولنا ضروری تھا. اب کیا ہوگا مصعب؟ اگر انہوں نے اتنی دیر احرام کی جب نیت کی، اس کے بعد اتنی دیر تک چہرہ ڈھانپے رکھا کہ 12 گھنٹے یا اس سے زیادہ وقت گزر گیا تھا، پھر تو ان کے ذمہ دم ہوگا. لیکن اگر اتنی دیر نہیں، مثلا اس کو چند گھنٹے، 1-2 گھنٹے 3-4 گھنٹے لگے اور انہوں نے پھر وہ کر لیا، عمرہ ختم کر لیا، تو پھر ان کو دم نہیں دینا پڑے گا، فقط صدقہ دے کر گزارا چل جائے گا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ جی. مفتی عابد شاہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. شکیل احمد صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں ہمارے ہاں سیب کی فصل خاص کمائی کا ذریعہ ہے. فصل اتارنے کے دنوں میں اگر ایک کسان کو معقول قیمت نہ مل رہی ہو جس سے وہ اپنے اخراجات اور قرض وغیرہ پورا کر سکے تو وہ مال کو باہر دہلی کی فروٹ منڈی میں کولڈ سٹور کروا لیتا ہے، جس کے باقاعدہ چارجز لگتے ہیں تاکہ ریٹ بڑھنے پر اس کو بیچ دیا جائے. کیا یہ ذخیرہ اندوزی شمار ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ ان کے اس عمل سے عام لوگوں کو کوئی ضرر اور نقصان پہنچتا ہے یا نہیں. جی تو اگر ان کے اس عمل کی وجہ سے عام لوگ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر تو یہ ذخیرہ اندوزی میں آئے گا اور ناجائز ہوگا. لیکن اگر ان کے اس عمل سے عام لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، سیب کی فصل دستیاب ہے لوگوں کے لیے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے. ٹھیک، جزاکم اللہ جی. ایک نامعلوم سائل پوچھتے ہیں ایک کمپنی شراب بناتی ہے لیکن اس کی سافٹ ڈرنکس اور پانی کی بھی فیکٹریاں ہیں، کیا اس کی صاف پانی والی فیکٹری میں جاب کرنا جائز ہے شرعاً؟ جی پانی کی فیکٹری میں جاب کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں ہے. کلیم احمد صدیقی صاحب ابو ظہبی سے پوچھ رہے ہیں کریڈٹ کارڈ سے جب قیمت ادا کی جاتی ہے تو بینک 2.5% چارج لیتا ہے. بعض دکاندار خریدار سے الگ سے لیتے ہیں اور کچھ قیمت فروخت میں پہلے سے ہی شامل کر دیتے ہیں. یہ چارج لینا یا دینا جائز ہے یا نہیں؟ نیز اگر میں اپنی کمپنی سے لیے گئے قرض کریڈٹ کارڈ سے ادا کروں تو کیا یہ چارج دینا جائز ہوگا یا نہیں ہو سکتا؟ جی اس حوالے سے 1-2 نکات قابل وضاحت ہیں. پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے خریداری اب ایک ضرورت بن چکی ہے، خاص طور پہ ان ممالک میں جہاں بڑے بڑے سٹورز میں خریداری کی جاتی ہے تو وہاں بعض اوقات کیش پیمنٹ کی سہولت ہوتی ہی نہیں ہے، آپ کو کریڈٹ کارڈ سے ہی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو یہ ایک ضرورت ہے. دوسری بات جو قابل وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ جو ہے اس کے ذریعے سے خریداری کی صورت میں ہمیشہ سود ادا کرنا ضروری نہیں ہوتا. یعنی یہ ممکن ہوتا ہے کہ آپ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے خریداری کریں اور عملاً سود کی ادائیگی کی نوبت نہ آئے. تو اس لیے اس کی گنجائش ہو سکتی ہے. بس اس میں چند ہدایات کی رعایت رکھنا ضروری ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ کی ایک قسم جسے چارج کارڈ کہتے ہیں اس میں بہرحال چونکہ سود کی ادائیگی ہوتی ہے تو اس کا استعمال کرنا تو جائز نہیں ہے. ضرورت مند لوگوں کے لیے ڈیبٹ کارڈ کو یا کریڈٹ کارڈ کی دوسری سادہ قسم کو استعمال کرنا جائز ہے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ وہ عملاً سود کی ادائیگی کی نوبت نہ آنے دیں. اور اس میں ایک بات جو انہوں نے کہی ہے کہ دکاندار کو 2 یا 2.5% کمی وہ اجرت دینی پڑتی ہے، تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ وہ سروس چارجز ہیں اور اس کی گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے. باقی جو قرض کی انہوں نے صورت لکھی ہے تو وہ صورت پوری ہمیں واضح نہیں ہوئی. اگر یہ دوبارہ اس کی پوری وضاحت کر دیں کہ یہ کیش وڈرال کرتے ہیں یا کس طریقے سے یہ اپنی کمپنی کو کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے قرض کی ادائیگی کرتے ہیں تو تبھی اس کا واضح جواب ممکن ہوگا.
بہت بہت شکریہ مصعب. ہدایت اللہ صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں انعامی اسکیم میں اگر موٹر سائیکل لی جائے جس کی صورت یہ ہے کہ قسطیں دینی پڑتی ہیں اور جس قسط میں نام نکلا چاہے وہ پہلی ہی کیوں نہ ہو, اس کے بعد کوئی پیمنٹ آپ نہیں دیں گے, موٹر سائیکل آپ کا آپ لے کے سائڈ پہ ہو جائیں, ان شارٹ اس کو لکی کمیٹی کہا جاتا ہے, جائز ہے یہ مصعب؟ جی, اس میں جو ابتداءً رقم دی جاتی ہے اس کی حیثیت قرض کی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یہ بیع کا معاملہ بھی گویا مشروط ہوتا ہے, اور قرض کے ساتھ کسی اور معاملے کی شرط لگانے کی اب تک مفتیان کرام نے گنجائش نہیں دی ہے, تو اس لیے اس معاملے کی ابھی تک مفتیان کرام نے گنجائش نہیں دی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مصعب. یہ ہنڈی کے حوالے سے ایک سوال آیا ہوا ہے, ناجائز ہے یا جائز ہے, اور حضور کے زمانے میں تھی یا نہیں؟ اتنا تو یہاں سے بیان ہوا تھا کہ جائز نہیں ہے میرا خیال ہے. جی, ہنڈی کے بارے میں جواب تو پہلے بھی ہم دے چکے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ہنڈی کے کاروبار کی مشروط اجازت ہے اور 3 شرطیں ہیں جو بار بار یہاں سے بیان ہو چکی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اسی مجلس میں اس پر قبضہ کیا جائے جس مجلس میں اور ہنڈی والوں سے معاملہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ اگر مختلف کرنسیوں میں معاملہ ہو تو اسی دن کے ریٹ پر معاملہ ہو جس دن معاملہ ہو رہا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے اس کی اجازت, اور عام طور پہ چونکہ حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی تو اس لیے حکومت کے جائز قانون کی خلاف ورزی کا گناہ ہوگا. لیکن اگر بقیہ 2 شرطیں پوری ہیں تو معاملہ سودی نہیں ہوگا اور اس میں سود لازم نہیں آئے گا. باقی انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھا, تو اس حوالے سے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہ تو یہ ضروری ہے کہ ہر جائز کام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہو, اور نہ ہی یہ صحیح ہے کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا تو وہ آج جائز ہوگا. تو اس وقت بہت سارے جو معاملات تھے وہ ناجائز بھی ہو رہے تھے. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاملات سے متعلق اصول دیے ہیں, تو ان اصول کے مطابق اگر مالی معاملات کیے جاتے ہیں تو وہ جائز ہیں, اور اگر ان اصول کو کہیں پہ توڑا جاتا ہے تو وہ معاملہ شرعاً جائز نہیں ہوتا. تو ہنڈی کا جو حکم ہے وہ یہی ہے. باقی اس حوالے سے ہمیں تحقیق نہیں ہے کہ اس زمانے میں بھی اس طریقے سے عمل ہوتا تھا یا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مصعب. بنت جمال صاحب نے سوال پوچھا ہے, عورتوں کے میلاد کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یا مردوں کا میلاد کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے, عورتوں کا تو بہرحال. ریاض صاحب, زوجہ محمد مصطفیٰ خان صاحب کا سوال ہے ریاض سے, کیا وائٹ فش فلٹس یا ڈوری فش فلٹس جو سعودی ریسٹورنٹس میں ملتے ہیں ان کا کھانا ٹھیک ہے, کیوں کہ یہ کیٹ فش کی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں؟ دیکھیں جی, کیٹ فش جو ہے اس کی وجہ سے جو شکوک و شبہات ہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ میملز میں سے ہے, بچے دیتی ہے, تو اس وجہ سے اس کے بارے میں عموماً شبہ پایا جاتا ہے. لیکن ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ کسی بھی سمندری مخلوق کے مچھلی ہونے کا دار و مدار وہ اس پر نہیں ہے کہ وہ میملز میں سے ہے یا انڈے دینے والی مچھلیوں میں سے ہے. اس کا دار و مدار خاص علامات پر ہے, جس میں یہ ہے کہ اس کے سانس لینے کے گلپڑے ہوں, ریڑھ کی ہڈی ہو, شکل و صورت مچھلی والی ہو. تو یہ ساری شرائط جس مچھلی میں بھی پائی جاتی ہے, چاہے وہ کیٹ فش کی فیملی سے ہو, تو وہ حلال ہے اور اس کا استعمال کرنا جائز ہے. تو ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں, اگر یہ مچھلی کی قسم ہے اور لوگ اس کو مچھلی ہی سمجھتے ہیں تو یہ حلال ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ صاحب. اور محمود الحسن صاحب جدہ سے پوچھ رہے ہیں, انگوٹھیوں میں جو مختلف پتھر استعمال ہوتے ہیں کیا حیثیت ان پتھروں کی؟ دیکھیے جی, اس حوالے سے ایک تو عقیدے اور نظریے کی بات ہے. عقیدے اور نظریے کی بات تو یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ نفع پہنچتا ہے یا نقصان پہنچتا ہے تو سب کچھ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. کسی پتھر وغیرہ میں کوئی تاثیر ایسی نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ رکھنا جائز ہو. تو یہ عقیدہ رکھنا کہ کسی پتھر میں مجھے نفع پہنچانے کی یا نقصان پہنچانے کی تاثیر موجود ہے, یہ عقیدہ تو جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے. البتہ انگوٹھی کے اندر مختلف پتھروں کو استعمال کرنے کا جہاں تک ہے تو اس حوالے سے بعض روایات ملتی ہیں, اگرچہ وہ روایات ساری جو ہیں وہ ضعیف ہیں, ان کی سند پر کلام ہے, لیکن چونکہ متعدد اسناد سے ہیں تو اس وجہ سے محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ ان کی کوئی اصل ہے. مثلا عقیق ایک پتھر ہے, اس کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ تختموا بالعقیق فإنہ مبارک, اور بعض میں ہے کہ تختموا بالعقیق فإنہ ینفی الفقر, کہ اس سے تو اس قسم کی روایات ہیں, لیکن ان روایات کی سند پر چونکہ کلام ہے تو اس لیے ایسا عقیدہ رکھنا
تو درست نہیں ہے. لیکن اگر عملی طور پر کسی تدبیر کے طور پر مثلا کسی بیماری کے علاج کے طور پر کسی کا تجربہ ہے وہ اس کو استعمال کرتا ہے تو اس میں فی نفسی ہی حرج نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ جس انگوٹھی میں اس پتھر کا استعمال ہو تو وہ انگوٹھی چاندی کی ہو, اس لیے کہ چاندی کے علاوہ کسی دھات کی انگوٹھی وہ مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے, اور چاندی کی انگوٹھی بھی وہ 4 ساڑھے 4 ماشے کے بقدر ہو, اس سے زیادہ چاندی کی انگوٹھی پہننا بھی جائز نہیں ہے. تو یہ چند شرائط ہیں, اگر اس کے ساتھ استعمال ہو اور عقیدہ درست ہو تو استعمال کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ. مفتی عمران مجید صاحب انڈیا سے افتخار احمد صاحب کا سوال ہے. ہمارے ایک ساتھی کا کہنا ہے کہ وضو میں ناک اور پاؤں دھوتے وقت بائیں ہاتھ سے دھونا چاہیے, ہے درست؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ بات درست ہے, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ جو اچھے کام ہوتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ مبارک سے کیا کرتے تھے, اور جو ایسے کام ہوتے تھے جس میں اپنے جسم کی کوئی جو پاکی حاصل کرنے کے لیے جو کیے جاتے تھے تو وہ بائیں ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انجام دیا کرتے تھے. تو یہ بات ان کی درست ہے. ٹھیک, بہت شکریہ جی. اور خان ایان صاحب امریکہ سے پوچھتے ہیں, یہ میرا آپ کو برادرانہ مشورہ ہے کہ ایان خان کر دیں اس کو, اور اگر جیبی تسبیح بیت الخلاء لے جائیں مصعب تو کیسا ہے؟ نیز بائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھنا کیسا ہے؟ اگر تسبیح پہ کلمات ایسے جو مقدس کلمات ہیں وہ لکھے ہوئے نہیں ہوں تو پھر اس کو جیب میں رکھ کے وہاں جا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جو الٹے ہاتھ کو استعمال کرنا ہے تسبیح پڑھنے کے لیے تو یہ بلا عذر ایسا کرنا خلاف ادب ہے. جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کے لیے مقدس کاموں کے لیے اپنے دائیں ہاتھ کو پسند فرمایا کرتے تھے. شکریہ جی. جے پور انڈیا سے محمد سالم صاحب کا سوال ہے اور ایم ہی ہے, بس ہمارے علاقے میں بات مشہور ہے کہ قبر کی طرف انگلی سے اشارہ نہیں کرنا چاہیے. مثلا کوئی انگلی کے اشارے سے بتائے کہ وہ فلاں کی قبر ہے, وہ ایسی بات ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. معین الدین صاحب جدہ سے پوچھ رہے ہیں, سعودیہ میں نمازیوں کے لیے پانی کی بوتلیں فریج میں رکھی جاتی ہیں اور لکھا جاتا ہے کہ 1 بوتل لیں. جو لوگ 1 سے زیادہ بوتل لیتے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا؟ یہ ان کے لیے بالکل جائز نہیں ہے, کیونکہ دینے والے کی جب یہ صراحتاً وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک شخص 1 ہی بوتل لے گا, تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم مال مسلم الا بطیب نفس منہ, کہ کسی مسلمان کے لیے کسی دوسرے کا مسلمان کا مال جائز نہیں ہے الا یہ کہ جو اس کی دلی رضامندی سے اس سے حاصل ہو. تو جب اس کی دلی رضامندی صرف 1 بوتل ان کو دینے کی ہے ایک شخص کو, تو 1 سے زیادہ لینا جائز نہیں ہے. مطلب یہ مسجد کے اندر رکھا, مسجد کا مال ہوتا ہے, اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے ایک بندہ ہے اس کی پیاس نہیں بجھی 1 بوتل سے, کیا کرے, وہ پیاس تو بجھانی ہے نا. وہ اصل میں جب وہ دے رہے ہیں نا تو اگر تو وہ وہاں پر موجود ہے وہ شخص تو اس سے پوچھا جا سکتا ہے, لیکن اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی طرف سے اجازت مل چکی ہے. اصل مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جس کا جو مال ہوا کرتا ہے وہ اس سے جب دوسرے کی طرف جاتا ہے تو وہ یا تو کسی عقد کے وجہ سے ملکیت جاتی ہے یا اس کی رضامندی سے ہبہ یا ہدیہ ہوتا ہے. تو یہاں پر چونکہ ان کی جو صراحت ہے اس بات کے بارے میں کہ یہ صرف 1 ہی کے لیے, تو یہ اس کی مخالفت کرنا یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے. بہت شکریہ جی. دبئی سے بخت تاج صاحب کا سوال ہے, فجر کی سنت اور فرض کی نماز کے درمیان نفل یا صلاۃ الحاجت پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں, اس وقت میں نفل یا صلاۃ الحاجت نہیں پڑھی جا سکتی, اس لیے کہ ابو داؤد کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ بعد الصبح الا رکعتین, کہ یہ صبح کا جو نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد صرف اور صرف فجر کی 2 سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں اور پھر اس کے بعد فرائض پڑھے جا سکتے ہیں. اس وقت میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی, البتہ کوئی اگر قضا کرنا چاہے کوئی نماز تو وہ کی جا سکتی ہے. بہت شکریہ جی. ام نجم ثاقب صاحبہ ان کا یہ سوال ہے, اب یہ اصل میں نئے نام آتے ہیں تو ہم اس لیے بھی شامل کر لیتے ہیں کہ پھر وہ ناراض ہوتے ہیں. اب اس سوال کتنی بار ہو چکا ہے, عصر کی نماز سے پہلے قضاء عمری کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں, بالکل پڑھی جا سکتی. محمد امتیاز صاحب انڈیا سے پوچھ رہے ہیں, اگر پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھی تو دوسری رکعت میں کون سی صورت پڑھی جائے گی؟ سورہ ناس ہی دوبارہ پڑھ لیجیے. بہت شکریہ مصعب. سوال ہے مفتی اسد اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں, اور سوال کے لیے ہم رحیم خان صاحب ابوظہبی سے پوچھتے ہیں, جی میرا ایک دوست عمرہ کرنے کے لیے گیا ہے اور ایک عمرہ کر کے باقی دنوں میں صرف نفلی طواف کرتا رہا ہے. میں نے فون پر مزید عمرے ادا کرنے کی تلقین کی
لیکن جواب میں کہا کہ عمرہ سے طواف کا اجر زیادہ ہے. وضاحت فرما دیں کہ عمرے کا اجر زیادہ ہے یا نفلی طوافوں کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں اختلاف ہے کہ عمرہ افضل ہے یا طواف افضل ہے. تو اس کے اندر اختلاف تو ہے، لیکن اس میں اصل جو قول فیصل ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جتنی دیر میں عمرہ کرتا ہے اتنی دیر طواف کرتا رہے تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر ایک عمرے کی جگہ ایک آدھ طواف کر کے بیٹھ جائے تو یہ زیادہ افضل نہیں ہے. تو لہذا اگر جتنی دیر میں اس نے عمرہ کرنا ہے وہ وقت جتنا لگے گا اتنی دیر یہ مسلسل طواف کرتا رہے یہ بہتر ہے، کیونکہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو کہ آدمی وہاں کے علاوہ کہیں گھر میں جا کر دوسری جگہ نہیں کر سکتا ہے. اس لیے اس صورت میں تو افضل ہے. لیکن ایک آدھ طواف کر کے اور یہ سمجھنا کہ عمرے سے میں نے افضل کام کر لیا یہ درست نہیں ہے. بہت شکریہ جی. سید احسن صاحب امریکہ سے ان کے سوال ہے، کیا حج ایک بار کرنا چاہیے یا بار بار؟ حج کا مخصوص کوٹا ہوتا ہے، جو بار بار حج کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے دوسرے لوگ جنہوں نے کبھی حج نہیں کیا ان کو ویزا نہیں ملتا اور محروم رہتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، حج تو ایک مرتبہ تو فرض ہے، وہ تو لازمی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ بار بار حج کرنا بھی جائز ہے اور ثواب کا کام ہے، اور ہر ایک آدمی کے بس کی بات بھی نہیں ہے. اور باقی یہ دوسری بات جو انہوں نے ذکر کی ہے ایک انتظامی بات ہے، اور جہاں ایسا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہاں حکومت خود پابندی لگا دیتی ہے کہ اتنے سالوں کے بعد آپ حج کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کر سکتے. تو لہذا یہ حکومت کا اور انتظامی مسئلہ ہے، اس کو دیکھ کر آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حج کرنا افضل نہیں ہے. حج کرنا بہرحال بہتر ہے. بہت شکریہ جی. عرب امارات سے گوہر علی صاحب پوچھ رہے ہیں، اگر میں حجاج کی خدمت کے لیے جاتا ہوں اور میرا پورا خرچہ کمپنی پر ہو تو میں کسی کے لیے حج بدل کر سکتا ہوں، اور اگر وہ مناسب پیسے بھی دے تو پیسے لینا ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ نہیں جی، ایسے حج بدل بھی ادا نہیں ہوگا اور اس کے لیے پیسے لینا بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اس کے لیے شرط ہے کہ جس کی طرف سے حج کر رہا ہے اسی کے پیسوں سے حج کرے، اور جتنے پیسے باقی بچ جائیں گے تو واپس اس کو لوٹائے گا. یہ ضروری ہوتا ہے. صحیح ہے. بہت شکریہ جی. انڈیا سے محمد امتیاز صاحب پوچھتے ہیں، مردوں کے لیے سرما لگانا کیسا ہے؟ سرما دو چیزیں ہیں، ایک ہے سرما، ایک ہے کاجل. تو انہوں نے مراد ان کی کاجل ہے نا، تو کاجل تو عورتوں کی لیے بنایا گیا ہے، وہ عورتیں لگاتی ہیں، لہذا اس سے تو تشبہ ہو جاتا ہے، شابت ہو جاتی ہے عورتیں سے، اس سے بچنا چاہیے. لیکن سرما لگانا جائز ہے، زینت کے لیے بھی آدمی لگا سکتا ہے اور آنکھ کی علاج کے لیے بھی لگا سکتا ہے. جزاکم اللہ جی. عامر مرزا صاحب کا اگلا سوال ہے، آپ نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ پانی پر دم کر کے پیا جا سکتا ہے. پتہ نہیں کس نے کہا تھا لیکن آپ سے مخاطب ہیں یہ، جبکہ حدیث میں پینے والی چیز پر پھونک مارنے کی ممانعت ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے ویسے، اس کی وضاحت. جی، یہ دو مسئلے الگ الگ ہیں. ایک یہ کہ کوئی چیز آپ کھا رہے ہیں اور وہ گرم ہے تو گرم چیز کو پھونک مار مار کے ٹھنڈا کرنا، اس سے گن بھی آتی ہے اور منہ سے تھوک نکل کر اس چیز کے اوپر گرتا بھی ہے، یہ تو مناسب نہیں ہے، اس سے روکا گیا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف چیزوں پر دم کر کے صحابہ کو کھلانا یہ بھی ثابت ہے. خصوصاً وہ مشہور واقعہ ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی تھی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان کے گھر والی تھی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی صحابہ تھے وہاں صفہ والے سب کو ساتھ لے گئے. کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا کسی کے پاس بھی، تو ان کے پاس تھوڑا سا آٹا تھا اور تھوڑی سی کچھ چیزیں تھیں جن سے انہوں نے سالن بنایا تھا، اور آٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کے اوپر کپڑا ڈھانپ دو، جب تک میں نہیں آتا اس وقت تک روٹی مت بنانا. تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ نے وہ آٹے کو منگوایا اور پھر اس کے اوپر دم کیا. قال فیہ ما شاء، یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھ کے اس کے اوپر پھونکا، اس کے بعد پھر روٹیاں پکائی گئیں. تو دم کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے، لہذا اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. ٹھیک، بہت شکریہ مصعب. آئرلینڈ سے عثمان غنی صاحب کا سوال ہے، کیا زوال کا جو وقت ہے تمام ممالک میں ہر موسم میں آتا ہے یا دنیا کے کچھ کونوں میں یہ اپلائی نہیں بھی ہوتا؟ نہیں جی، ہر دنیا میں ہر جگہ، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر بھی زوال کا وقت زوال کا ہی رہے گا. اس وقت کوئی نفل نماز، فرض نماز، قضا نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا. جزاکم اللہ. جدہ سے معین الدین صاحب پوچھ رہے ہیں، مغرب کی اذان کے بعد یہاں پر کافی وقت دیا جاتا ہے، اس وقت میں سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھ لی جائے تو رات میں ان دونوں کے پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ کل یہ سوال ہوا ہے لیکن دوبارہ. جی ہاں، ہو جائے گی، دونوں کی پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی. بہت شکریہ. مفتی عابد شاہ صاحب، میں آپ سے ایک تھوڑا سا آپ کے اس پرچے سے آؤٹ کویسچن ہے، مالی جرمانہ جائز ہے لینا؟ مدرسے میں ہو یا کسی اسکول کالج میں ہو، جیسے وہ بچوں کو سزا کے طور پر مالی جرمانہ ان سے وصول کیا جاتا ہے، یا پھر
آج کل جو بینک کے لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ بینکوں کے اندر لوگ بینک جرمانہ لیتے ہیں اور پھر ان کو چیریٹی فنڈ بنا دیتے ہیں، تو ہماری اجازت کے بغیر ان کو کس نے اختیار دیا کہ زبردستی ہم سے قرضہ لے کے لوگوں کو، وہ جرمانہ لے کے لوگوں کو اس کو صدقہ دیں؟ تو اس کا اختیار کیسے ہے؟ اس کی پوری کی وضاحت درکار ہے. جی، مالی جرمانے کا جہاں تک حکم ہے تو مالی جرمانہ تو شرعاً جائز نہیں ہے. اس کے بارے میں ایک ضعیف روایت ہے کہ جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہیں انہوں نے اس کی گنجائش دی ہے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے. دوسرے بعض حضرات نے اس کی یہ تعویل بھی کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت تک اس کا مال جو ہے وہ محبوس رکھا جائے اور پھر بعد میں اس کو لوٹا دیا جائے. لیکن اس طرح کہ کسی کا مال مکمل طور پہ ضبط کر لیا جائے تو اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے. باقی اس کے لیے متبادل کے طور پر مختلف طریقے اہل علم بتاتے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ جو تعلیمی اداروں میں رائج بھی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں اس طالب علم کا داخلہ ختم کر دیا جائے اور ری ایڈمیشن کے نام پر اس سے جو ہے جو جرمانے کی رقم ہے وہ داخلہ فیس کے طور پر لے لی جائے. تو اس طریقے سے کرنے کی تعویل کرنے کی گنجائش ہوگی. یا بعض دینی مدارس میں جیسے مد طعام میں یعنی کھانے کے مد میں اس سے رقم وصول کر لی جاتی ہے، تو یہ ایک تدبیر بھی ہے. باقی آپ نے بینکوں کے حوالے سے التزام تصدق کے ایک خاص متبادل کا ذکر کیا، تو اس میں کوئی جبر نہیں ہوتا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مدیون ہوتے ہیں، مقروض ہوتے ہیں، وہ ان پر اگر کوئی پریشر نہ ہو تو وہ قرضوں کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتے ہیں، بر وقت ادائیگی نہیں کرتے ہیں، جبکہ بر وقت وصولی بینک کا ایک جائز حق ہے جو شریعت نے اس کو دیا ہے. اب وہ اپنے اس جائز حق کی وصولی کو یقینی بنانے کے لیے اگر آپ سے یہ شروع میں ہی یہ معاہدہ کر لیتی ہیں کہ اگر آپ وقت پر ادائیگی نہیں کرو گے تو تم یہ التزام کرو، گویا یہ عہد کرو کہ میری طرف سے اتنی رقم چیریٹی فنڈ میں ڈال دی جائے. تو یہ ایک فقہی روایت ہے، حنابلہ کے نزدیک ہے اور اس حنابلہ کے مسلک سے لے لی گئی ہے، جس میں امام احمد رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر اس طرح کوئی التزام کر لیتا ہے تو اس کے ذمہ میں وہ رقم صدقہ کرنا لازم ہو جاتا ہے قضاءً اور شرعاً. تو اس طریقے سے وہ ایک متبادل وہ بھی ہے، لیکن اس میں کوئی جبر نہیں ہوتا. اور جی مالکیہ کے نزدیک امام حتام مالکی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ صاحب. تو مطلب جو کنونشنل بینک ہیں وہ اس میں ایک فرق یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت میں رکھتے ہیں اس کو، اور جو اسلامک بینک ہیں وہ ان کو یہاں تک بھی اجازت نہیں ہوتی کہ اس کو اثاثہ ڈکلیئر تو وہ کر ہی نہیں سکتے، اس سے اپنی کوئی تشہیری فائدے بھی حاصل نہیں کر سکتے اس رقم سے. جی بالکل، وہ اس کا الگ اکاؤنٹ ہوتا ہے اور وہ بینک کے لیے بالکل استعمال نہیں ہو سکتا. وہ چیریٹی کے کاموں میں ہی استعمال ہوتا ہے، اور چیریٹی کے کام بھی ایسے کہ جن میں بینک کا کوئی انٹرسٹ نہ ہو بالکل، اور شرعی ایڈوائزر کی اجازت اور دستخط کے ساتھ وہ رقم خرچ ہوتی. بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال ہے خرم صاحب کا، میں بھی امریکہ سے پوچھا ہے انہوں نے. ہماری فیملی آغا خانی اسماعیلی ہے، میرے ابو کو اللہ رب العزت نے ہدایت دی اور ہم 25 سال سے الحمدللہ سنی ہے. سوال یہ ہے کہ ہماری فیملی جو ابھی بھی آغا خانی ہے وہ جب ہم سے ملتے ہیں تو یا علی مدد کہتے ہیں، ان کا ایک سلام ہے یہ، اور اگر ہم جواب نہ دیں جو کہ مولا علی مدد ہے تو ناراض ہوتے ہیں. اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور اچھے تعلق کے ساتھ پیش آنا یہ تو ہماری دین کی تعلیم ہے اور اس پر تو ضرور عمل کرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف یہ بھی شریعت کا ایک اصول ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنا کسی رشتہ دار کی صلہ رحمی میں یہ جائز نہیں ہے. مولا علی مدد یہ کلمہ جو ہے یہ ایک موہم شرک کلمہ ہے، اس کا یہ ایک خاص فرقے کا شعار بھی ہے جیسے انہوں نے لکھا ہے، اور وہ اس کو جس معنوں میں استعمال کرتے ہیں وہ معنی بالکل شرکیہ معنی ہے. بالکل. تو اس لیے ان کی دلجوئی کے لیے یا ان کی رضامندی کے لیے ان کے لیے یہ تو جائز نہیں ہے کہ یہ جواب میں مولا علی مدد کہیں. ان کو تو اللہ یا اللہ مدد ہی کہنا چاہیے، اور ان کو اچھے طریقے سے سمجھانا چاہیے کہ یہ مناسب نہیں ہے یا یہ جائز نہیں ہے، ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، آپ ناراض نہ ہوں، ہم یہ تو نہیں کہیں گے. باقی ان کے ساتھ یہ اگر تعلق رکھتے ہیں رشتہ داری کی وجہ سے تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے عقائد درست ہوں اور وہ بھی اسلام قبول کریں، اسلام کے اندر داخل ہوں. جی بہت شکریہ. دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب آپ نے ان کو بتا دیا اور ان کو پتہ ہے کہ آپ ایک مسلمان اس کو آپ نے اسلام کو قبول کیا ہوا ہے اور آپ ایک الگ یعنی فقہ کو مانتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، تو جب اس کے باوجود وہ آپ سے تعلقات رکھتے ہیں تو جس طرح آپ ان کی اس یا علی مدد کہنے پہ اور ان چیزوں پہ ناگواری آپ کو نہیں ہوتی تو ان کو بھی نہیں ہونی چاہیے. ان کو بتا دیں بھائی رشتہ داری اپنی جگہ ہے، یہ چیزیں اپنی اپنی ہیں، تو اس پہ جس طرح ہمیں آپ پر اعتراض نہیں ہے آپ کو بھی ہم پر نہیں ہونا چاہیے. تو سمپل سی ایک بات ہے. بہت شکریہ مصعب.
سوال ہے محمد فہیم صاحب کو بلوچستان سے، نابالغ بچے اگر محبت سے کوئی کھانے کی چیز دیں اور بہت اصرار کریں تو کیا اس کا کھانا جائز؟ جی، نابالغ بچوں کے حوالے سے اسلام کا اصل اصول تو یہی ہے کہ ان کی مملوکہ کوئی چیز جی وہ کسی کے لیے لینا جائز نہیں ہے جی بلا عوض. بچے کا ہدیہ یا اس کا جو گفٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے. البتہ جہاں تک کھانے پینے کی چیز کا تعلق ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ وہ بعض اوقات محبت کے ساتھ دے رہا ہوتا ہے، وہ اصرار بھی کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں اگر بچے کی ہاتھ سے وہ چیز نہ لی جائے تو جہاں اس کی دل شکنی ہوتی ہے وہاں اس کی تربیت کے لیے کبھی اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے. تو اس لیے فقہاء کرام نے اس حوالے سے ایک جزیہ نقل کیا ہے کہ وَيُبَاحُ لِوَالِدَيْهِ أَن يَأْكُلَا مِن مَالٍ وُهِبَ لَهُ وَقِيلَ لَهُ، کہ کھانے پینے کی جو چیز بچے کو ہدیہ کی گئی ہو تو کیا والدین کے لیے اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو بعض نے فرمایا کہ جائز ہے اور بعض نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے. تو خاص طور پہ والدین تو اس جزیہ پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن والدین کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں تو ان کے لیے یہ ہے، متبادل ہے کہ وہ بچے کا دل تو نہ توڑیں، چیز لے کے استعمال تو کر لیں، لیکن بعد میں جتنے کی وہ چیز ہو اس کی قیمت یا اتنی کی کوئی اور چیز بچے کو دے دیں تاکہ وہ بلا عوض بچے کی چیز استعمال کرنا نہ لائے. جی بہت شکریہ صاحب. انڈیا سے محمد امتیاز صاحب کا اگین ایک کوشچن ہے. جی، اللہ تعالیٰ کا ایک نام المؤمن ہے جبکہ مومن ایمان والے کو کہتے ہیں، تو اس نام سے کیا مراد ہے؟ جی، بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، اور سورہ حشر کی ایک آیت میں جہاں 8 اسماء حسنہ جمع ہیں ان میں سے ایک المؤمن کا بھی ذکر ہے. اور اس کا معنی، لیکن اس کا جو معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے اور ہے. اللہ تعالیٰ کی نسبت سے اس کے مختلف معنی ذکر کیے گئے ہیں. ایک معنی اس کا تصدیق کرنے والا بھی ہے، جیسے کہ مومن کے حق میں اس کا معنی تصدیق کرنے والا ہے، اللہ کی توحید کی، رسالت کی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی ایک معنی یہی ہے. اور تصدیق کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی تصدیق کرتا ہے، یعنی بندہ جب اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، توحید کا قول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتے ہیں. اور اس کا ثبوت قرآن پاک کی اس آیت سے ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ خود اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. دوسرا اس کا معنی جو ہے وہ امن دینے والا بھی ہے، جیسے کہ وَآمَنَهُم مِّن خوف قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوف سے وہ امن دیتے ہیں. تو امن، مؤمن بمعنی امن دینے والا بھی ہے. اور اسی طرح اور بھی تعویلات کی گئی ہیں، تو اس کے معنی مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے بھی ہے یہ، اور بندوں کو بھی مؤمن کہہ سکتے ہیں. بہت شکریہ مصعب. میاں والی صاحب عبدالرزاق صاحب کا سوال ہے، ایسی کوئی حدیث ہے کہ جو شخص، جس کا یہ مضمون ہو کہ جو شخص 20 آدمیوں کو سلام کرتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی؟ جی، ایسی کوئی حدیث تو ہمیں تلاش سے نہیں ملی. البتہ سلام میں پہل کرنے کی اور سلام کرنے کی بہت ساری فضیلتیں حدیث شریف میں موجود ہیں، اور ان میں بعض احادیث میں اس پر جنت کا وعدہ بھی ہے، لیکن اس طرح خاص عدد کے ساتھ کہ اگر ایک آدمی 20 سلام کرتا ہے تو یہ ہمارے علم میں نہیں ہے. ایک حدیث میں اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، تدخل الجنت بسلام، اس طریقے سے تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو ان اعمال میں جو جنت میں داخلے کے سبب شمار کیے گئے ان میں سے ایک افشاء السلام بھی ہے، سلام پھیلانا بھی. بہت بہت شکریہ مصعب. اور جعفر اقبال ہنگو سے پوچھ رہے ہیں، اسلام میں غیبت کے بارے میں کیا وعید آئی ہے؟ تو سورۃ حجرات ہے، پڑھ لیں. اتنی واضح وعید ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، تو اس سے بڑی کیا وعید چاہیے آپ کو؟ اگلا سوال ہے جی، وہی اگین انہی کا ہے، جھوٹا حلف اٹھانا کیسا ہے مصعب؟ جھوٹا حلف اٹھانا بہت بڑا گناہ ہے. عربی میں اس کو جو نام دیا گیا ہے اسی سے اس کے گناہ کی درجہ واضح ہوتا ہے کہ اس کو یمین غموس کہتے ہیں، اور غموس کا معنی عربی میں ہوتا ہے ڈبو دینے والا. تو اس یمین کو، اس قسم کو، جھوٹے قسم کو یمین غموس اس لیے کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یہ جھوٹا قسم اٹھاتا ہے تو یہ اس کو گناہوں کے اندر ڈبو دیتا ہے. تو بہت بڑا گناہ ہے اور اس پر سخت وعیدیں آئی ہیں. کبیرہ گناہوں میں سے اس کو شمار کیا گیا ہے احادیث میں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. جو میں ہمنا صاحبہ انڈیا سے پوچھ رہی ہیں جی، کیا عورت مجبوری کی وجہ سے بائک چلا سکتی ہے؟ صورت حال یہ ہے کہ بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا ہوتا ہے اور شوہر صاحب جاب پر ہوتے ہیں، تو گنجائش ہے؟ ہاں جی، اس میں تو بظاہر جس طرح لگتا ہے کہ پردہ جو شرعی حکم ہے اس کی حفاظت نہیں ہو پاتی ہے، تو اس لیے ایک خاتون کے لیے بائک چلانا یہ بالکل مناسب نہیں ہے. تو آپ بھی احتیاط کر رہے ہیں صاحب، مناسب نہیں ہے. ادھر سعودی عرب نے تو کھلی ٹرک چلانے کی بھی اجازت دی ہے.
چلیں سر ویسپا یا اس قسم کے موٹر سائیکل جس میں پردے کی حفاظت ہو باپردہ سکے، موٹر سائیکل پہ باپردہ، ٹھیک تو ہے، اس کی گنجائش ہو سکتی بہت شکریہ جی۔ اسد صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں اگر ایک لڑکی کسی وجہ سے خاندان سے خلا کا مطالبہ کرے اور دوسری جگہ شادی کرے تو کیا یہ جائز ہے؟ اور بچے بھی ہیں ان کے؟ لیکن جی خلا اس طریقے سے جس طرح ہمارے ہاں اس کا رواج ہو گیا ہے کہ بات بے بات خلا لے لیا جاتا ہے، جی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ خلا ایک ایسا عقد ہے جو جانبین کی رضامندی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ جی اگر شوہر راضی نہ ہو تو یک طرفہ طور پہ عدالت سے خلا لے لینا یہ شرعاً بالکل ناجائز ہے، انتہائی ظلم ہے، اور اس صورت میں نکاح ختم بھی نہیں ہوتا۔ وہ سابقہ شوہر کی بیوی ہی رہتی ہے اور دوسری جگہ اس کے لیے نکاح کرنا وہ بالکل ناجائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ ایسا کرے گی تو اس کو ساری زندگی بدکاری کا گناہ ہوگا۔ تو اس لیے شوہر کی رضامندی کے ساتھ خلا کا عقد ہو سکتا ہے، اگر شوہر کی رضامندی نہ ہو تو پھر خلا کا عقد نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو جہاں تک ہو سکے شادی کے رشتے کو، بندھن کو، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ شادی کا مقصد جو ہے وہ نباہ ہے، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی ضرورت نہ ہو اور بلا ضرورت شوہر سے خلا لے کے دوسری جگہ خاوند کے پاس چلی جائے۔ تو اگر ضرورت ہو تو انتہائی ضرورت میں یہ خلا لیا جا سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ صاحب۔ مفتی عمران مجید صاحب، میں کچھ کہہ رہا تھا، میں رک گیا پھر۔ وہ صاحب یہ سالم صاحب آپ سورۃ ناس ہی پڑھیں تیسری رکعت میں بھی، اور آگے پھر پوچھا ہوا ہے سورۃ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھنا وتر کی نماز میں سنت ہے وہ صاحب؟ جی یہ مختلف روایات میں مختلف صورتوں کے بارے میں آیا ہے کہ یہ مسنون ہے۔ جیسے ایک روایت میں یہ ہے کہ سورہ اعلیٰ جی اور پھر سورہ کافرون اور سورہ اخلاص ہے، پھر اسی طرح دوسری روایات میں سورہ زلزال اور سورہ کوثر اور سورہ اخلاص کا ہے۔ تو اس لیے ان میں سے کوئی بھی پڑھی جا سکتی ہیں اور ان کے علاوہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور ایک ہی طرز پہ کافی عرصے تک بھی عمل کیا جا سکتا ہے، البتہ اس کو ضروری نہ سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو سورہ اعلیٰ والی جو روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، میں نے پڑھا ہے کہیں۔ بہت شکریہ صاحب۔ ابھی یہاں فاطمہ صاحبہ کا سوال ہے، نماز میں اتحیات پڑھنی تھی لیکن غلطی سے استغفر اللہ پڑھ لیا، کچھ یاد آ گیا ہوگا تو پھر یاد آنے پر اتحیات شروع کر دی اور نماز مکمل کر لی، تو نماز کا کیا ہوگا مصعب؟ یہ ایسا کرنا خلاف اولا ہے، مطلب یہ کہ زیادہ بہتر نہیں تھا، لیکن اگر ایسا کر لیا تو اس سے کوئی سجدہ سہو واجب نہیں ہوا، نماز مکمل ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ حاجی ولی خان صاحب پوچھتے ہیں جی سعودی عرب میں اکثر جو امام صاحبان ہیں مسجد میں جو مسجد میں نماز میں پڑھاتے ہیں ہلکی پھلکی جرابوں پر مسح کرتے ہیں، کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہوگا؟ دیکھیں اس میں جیسے انہوں نے لکھا کہ عام طور پر ایسے کرتے ہیں، تو اگر عام طور پہ وہاں ایسے تو پھر تو ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھیں جو اس طرح اس کا عقیدہ نہیں رکھتا اور اس طرح اس کے عمل میں نہیں ہے، اور اس سے ہٹ کر وہ کسی دوسرے امام کے پیچھے نماز پڑھا کریں۔ لیکن اگر اس میں اتنا عموم نہیں ہے تو پھر جب تک کسی خاص امام کے بارے میں یقین سے پتہ نہ ہو کہ یہ اس طرح وضو کر کے آیا ہے کہ اس نے ہلکی پھلکی جرابوں پر مسح کیا، تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن اگر پتہ چل جائے تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں۔ جزاکم اللہ۔ محمد مجاہد صاحب کا سوال ہے، ہماری کپڑے کی دکان ہے، اگر صبح کے وقت کسٹمر خالی چلا جائے تو کہا یہ جاتا ہے آج کے دن تمام کسٹمرز خالی جائیں گے، کیا یہ بات حقیقت؟ یہ بالکل بے حقیقت بات ہے، اور اس طرح بدفعلی لینا تو مناسب نہیں ہے، اور اگر اس میں زیادہ غلوب کیا جائے اور عقیدے تک بات پہنچے پھر تو بالکل بھی ناجائز ہے۔ ناجائز ہے۔ یہ شارجہ سے محمد ذاکر حسین صاحب کا سوال ہے، کیا ہم اپنے امام کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ وہ مستحق زکوٰۃ بھی ہوں؟ کر دیا ہوگا نا مستحق زکوٰۃ آپ لوگوں نے۔ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی کراہت اللہ یا ثواب میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی؟ کراہت یا ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، البتہ اس زکوٰۃ کو ان کی تنخواہ میں شمار نہیں کر سکتے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اسی کو پھر تنخواہ میں کاؤنٹ کر کے تو تنخواہ کم کر دیں۔ محلے سے زکوٰۃ جمع کریں، امام صاحب کو تنخواہ دینی ہے، اس عنوان پہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ دبئی سے محمد یوسف غوری صاحب پوچھتے ہیں جی میرے ایک ساتھی نے مجھ سے صرف 3 دن کے لیے ایک بڑی رقم قرض لی تھی، 2 سال گزر گئے ہیں، اب تک واپس نہیں لوٹائے انہوں نے، میں اس رقم کی زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہوں، اب جب وہ قرض مجھے لوٹائے گا تو وہ ادا کی گئی زکوٰۃ کی رقم کا مطالبہ کرنا میرے لیے جائز ہوگا؟ نہیں، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، ان کے لیے یہ تو جائز تھا کہ یہ اس رقم کی زکوٰۃ ادا نہ کرتے اور جب ان کو وصول ہو جاتی تو پھر ادا کرتے، لیکن اگر انہوں نے کر دی ہے تو اب یہ ان سے وصول نہیں کر سکتے، یہ تو سود بن جائے گا۔ جی بہت شکریہ مصعب۔ اور مفتی اسد اللہ شہباز صاحب سوال ہے، کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھے تو بیٹھنے کی کیفیت کیا ہوگی مصعب؟
तशहुद की हालत में बैठेगा, अगर वो माजूर है तो फिर आलती पालती मार कर बैठ सकते। दुबई से अमानुल्लाह साहब का सवाल है, मैंने कज़ाए उम्र शुरू की है, मैंने सुना है कि तीसरी और चौथी रकत में 3 बार सुबहान अल्लाह कहना काफ़ी है, और वितर की तीसरी रकत में दुआ कुनूत के लिए हाथ उठाए बगैर तकबीर कहकर अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली 3 बार पढ़ लेना काफ़ी है, और तशहुद के बाद भी मुख्तसर सा दुरूद पढ़ के सलाम फेर सकते हैं। बड़ी मुख्तसर नमाज है इनकी, क्या इस तरह कज़ाए उम्र हो जाएगी मुसाब इनकी? देखिए, एक तो है कि इसके सर से बोझ उतर जाना, वो तो उतर जाएगा, लेकिन जो सुन्नत तरीका है उसके मुताबिक नमाज पढ़नी चाहिए। इसमें शॉर्टकट मार के और अपना वक्त बचाना और ये मुनासिब बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। और सवाल है अगेन मोहम्मद मुजाहिद साहब का, गर्मियों में असर मगरिबी इशा की नमाज मस्जिद की छत पर पढ़ना कैसा है, इसलिए कि मस्जिद का सहन नहीं है? जी, अगर मस्जिद में नीचे जगह बाकी है और ये बगैर किसी उज़र के ऊपर जाके नमाज पढ़ते हैं, ये ठीक नहीं है, इसका ये जायज़ नहीं है जी। अच्छा, मोइनुद्दीन साहब जद्दा से पूछ रहे हैं जी, फजर से सूरज तुलू होने मुझसे पिछले सवाल में मुझे जी, ये लोग तरावियों में ऐसा करते हैं, नीचे पूरा मस्जिद खाली होती है, गर्मी होती है तो ऊपर जाते हैं, ये मकरूह है। नीचे गर्मी की वजह से, गर्मी को उज़र नहीं मानते, इसलिए मकरूह है। ऊपर अगर ऐसा हो जाए कि नीचे भी जमात हो रही है और कुछ लोग बच गए और वो ऊपर चले जाए तो फिर तो ठीक है, लेकिन पूरी मस्जिद नीचे से खाली छोड़ देना और ऊपर जाके फ़कत नमाज पढ़ना, ये ठीक नहीं। कमाल है। मोइनुद्दीन साहब जद्दा से पूछ रहे हैं जी, फजर से सूरज तुलू होने तक मस्जिद में तिलावत और जिक्र अज़कार के लिए बैठते हैं, क्या आखिरी 5-10 मिनट मस्जिद के कोने में चहलकदमी कर सकते हैं? शुगर के मरीज़ के लिए कुछ रुख्सत है? नहीं जी, मस्जिद है, ये खेल का मैदान नहीं है, तो इसमें जिक्र इबादत तिलावत ही करनी चाहिए, चहलकदमी नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। नज़ीर मोहम्मद साहब फुजैरा अरब अमारात से, उनका ये सवाल है, मैं अपने कैंप की मस्जिद में जमात करवाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक है, क़िरात भी सही पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मसला ये है कि कभी कभी मैं सिगरेट पीता हूँ, तो क्या मेरे जमात कराने में कोई कराहत तो नहीं आएगी उस सिगरेट की वजह से? देखिए, अगर मुंह को साफ करके ये नमाज पढ़ते हैं तो कराहत तो नहीं है, लेकिन एक इमाम के लिए शान के खिलाफ है कि वो सिगरेट पीता हो, उसके पीछे भी लोगों को नमाज पढ़ने का दिल भी नहीं चाहेगा, इसलिए इनको सिगरेट की आदत छोड़नी चाहिए, उसकी जगह पर अपनी इमामती को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। नस्वार का भी यही हुक्म है? जी हाँ, वो भी ज़ाहिर है, यही हुक्म है। बहुत शुक्रिया जी। दानियल अमीन साहब कराची से पूछ रहे हैं, बाजमात नमाज के सजदे में 3 बार तस्बीह पढ़कर खामोश हो गया, इमाम साहब काफ़ी देर बाद सजदे से उठे, क्या मेरी नमाज दुरुस्त होगी? जी हाँ, नमाज दुरुस्त हो जाएगी, नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुसाहब। और अगला सवाल मैंने मुफ्ती आबिद शाह साहब से पूछना है, और मुफ्ती आबिद शाह साहब आपकी खिदमत में सवाल आ रहा है, एक नामालूम साइल का, एक लड़की का निकाह हुआ, रुखसती नहीं हुई, लड़की समझदार थी, लड़का इतना समझदार नहीं था, इसलिए बाद में लड़की ने खुला ले लिया, फिर मैंने इस लड़की से शादी कर ली। मेरा ख्याल है पुराना सवाल ये खुले पे अटका हुआ है भाई, अभी तक हमारी एक बच्ची भी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि पहला निकाह नहीं टूटा तो क्या हुक्म है, अगर निकाह नहीं टूटा तो मैं क्या करूँ? देखें जी, हमने पिछले सवाल में भी इसका जिक्र किया, इन्होंने ये लिखा है कि लड़की ने खुला ले ली, लेकिन ये वाज़े नहीं किया कि खुला अदालत के ज़रिए से ली या शोहर को राज़ी करके खुला लिया। तो अगर शोहर को राज़ी करके उससे खुला ली है तो इसमें तो कोई हरज नहीं है, ठीक है। अगर उसने रजामंदी के साथ खुला दे दी है तो वो निकाह ख़त्म हो गया है। खुला शोहर जब रजामंदी से दे देता है तो उससे निकाह ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और आपका जो दूसरा निकाह हुआ है वो बिल्कुल जायज़ है, उसमें आपको शुबा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर पहला खुला जो है वो लड़की ने अदालत के ज़रिए से लिया है, एकतरफ़ा तौर पे लिया है, अदालत ने उसमें बग़ैर किसी मोतबर वजह के, बग़ैर किसी सबब के निकाह को ख़त्म किया है, तो ऐसी सूरत में फिर आप अपना जो मसला है उसकी पूरी डिटेल तफसील जो है वो लिख के दारुल इफ्ता से मालूम करें, ये अहम मसला है। बिल्कुल। तो इसमें आपको वो गफलत से और लापरवाही से काम नहीं लेना चाहिए, पूरी तफसील लिखें, फैसला भी उसके साथ जो अदालती फ़ैसला जो है जो आपकी बीवी ने हासिल किया था वो भी आप दारुल इफ्ता भेजें और फिर अपना सवाल मालूम करें। बहुत शुक्रिया मुसाहब। साजिद साहब का अहमदाबाद से सवाल है, और शौहर बीवी पर पर्दे के मामले में सख्ती कर सकता है या नहीं, ये सवाल है उनका। और इसके साथ मैं ऐड करूँगा एक और सवाल है, खातून ने पूछा था कल, मुझे भी याद नहीं है उनका नाम, उन्होंने ये पूछा था, पहले ये पूछा था कि शौहर के कहने की वजह से बीवी पर्दा छोड़ सकती है, तो यहाँ से जवाब गया कि नहीं, इसकी इताअत करना इस मामले में शौहर की इताअत जायज़ नहीं। फिर उन्होंने सवाल पूछा कि शौहर जब यानी आउटिंग के लिए हम बाहर निकलते हैं तो शौहर साहब जो है ना वो कहते हैं मेरे साथ निकलोगी तो पर्दा वर्दा कोई नहीं है, और अगर मैं पर्दा करूं और मैं मतलब स्कार्फ वगैरह ना उतारूं तो फिर वो ख़तरा है कि दूसरी औरतों की तरफ मायल हो जाता है शौहर। तो इस सूरत हाल में क्या हुक्म है? इन दोनों सवालों का जवाब। देखिए जी, आपने जो सवालात किए हैं उनका जवाब तो वाज़ेह है कि एक ख़ातून के लिए
اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم وہ اپنے شوہر کے کہنے پر بھی چھوڑ نہیں سکتی ہے۔ اگر اس کی مجبوری ہے اور وہ اس مجبوری میں بالکل مجبوری میں کبھی اس طرح عمل کر لیتی ہے تو اس کا گناہ اس کے شوہر کو ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس کو یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ میری دینی اور شرعی ذمہ داری ہے اور یہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ تو ہوا کہ شوہر کے حکم سے بے پردگی کا کیا حکم ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ شوہر، جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو بے پردگی کی وجہ سے سختی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل کر سکتا ہے۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نگران بنایا ہے، اور اس کے دینی احکامات پر عمل کروانا بیوی سے یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر بیوی پردہ نہیں کرتی تو فقہا نے جن صورتوں میں شوہر کو اجازت دی ہے کہ وہ بیوی کو سزا دے سکتا ہے، مار سکتا ہے، تو اس میں یہ پردہ بھی بے پردگی بھی ہے۔ تو بے پردگی اگر خاتون کرے تو اس پر وہ سزا بھی دے سکتا ہے، اور یہ شوہر کی دینی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی سے پردہ کروائے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ 100% اتفاق ہے، لیکن ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اس جملے سے ہم بالکل متفق ہیں ابھی بھی۔ منال حجازی صاحب کا سوال ہے شجاباز میں، اگر شوہر بیوی کو رشتہ داروں کے ہاں نہ جانے دے، نہ کسی شادی میں اور نہ بیمار کی عادت کے لیے، تو بیوی پر رشتہ داروں سے قطع تعلق ایک گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی، جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ جو شرعی احکام ہیں وہ ان احکام پر تو عمل کرنا بیوی کے لیے ضروری ہے، وہ اپنے لیے اس کو ضروری ہی سمجھے۔ مثلا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہے تو وہ اس کو اپنے لیے ضروری سمجھے، یہ شریعت کا ایک حکم ہے جو اس کی طرف بھی متوجہ ہے، اور جہاں تک ہو سکے وہ اپنے شوہر کو اس پر راضی کرے کہ وہ اس کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کا موقع دے، اور اس کے لیے اگر وہ کوئی احتجاج کرتی ہے، بڑوں سے بات کرتی ہے، تو یہ بھی اس کا شرعی حق ہے۔ لیکن اگر وہ بالکل مجبور ہو جاتی ہے شوہر کے ہاتھوں، اور وہ اس مجبوری میں یہ دینی فریضہ، دینی حکم پورا نہیں کر پاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو گناہ نہیں ہوگا، گناہ اس کے شوہر کو ہوگا۔ جی بہت شکریہ مصعب۔ شوکت صاحب سری نگر سے پوچھ رہے ہیں، اگر عورت میکے میں ہو اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت عدت کہاں گزارے؟ جی، عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اسی گھر میں عدت گزارے جس میں اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، جس میں وہ شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ تو وہ جگہ اگر مسافت سفر سے کم ہے تو اس کو اسی گھر میں آ جانا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ بنت قمر صاحبہ کراچی سے پوچھ رہے ہیں، تیمم کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ کیا پلاسٹر آف پیرس سے تیمم ہو جاتا ہے؟ اگر کسی چیز پر مٹی لگی ہو تو کیا اس پر ہاتھ پھیر کر منہ اور ہاتھ پھیرنے سے تیمم درست ہو جائے گا؟ یہ تیمم ہر اس چیز پر کیا جا سکتا ہے جس کی علامت فقہا نے یہ ذکر کی ہے کہ وہ جلانے سے جلے نہیں اور پگھلانے سے پگھلے نہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جو زمین کی جنس سے ہو، یا اس کی یہ دوسری علامت بھی ہے۔ جی جی۔ تو اب جو چیز بھی ایسی ہے تو اس پر یہ تیمم ہو سکتا ہے جو انہوں نے لکھا ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، جلانے سے جلتا ہے یا پگھلانے سے پگھلتا ہے یا نہیں۔ تو اگر اس میں یہ بات موجود ہے تو یہ زمین کی جنس سے ہے اور اس پر یہ تیمم کر سکتے ہیں۔ باقی اگر کسی چیز پر گرد و غبار سے ہٹا ہوا ہو اور اس پہ ہاتھ مار کے تیمم کیا جائے تو بالکل ایسی صورت میں تیمم ہو جائے گا، وہ چاہے کسی چیز پر بھی ہو، چاہے کسی بھی چیز پر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ آئرلینڈ سے عثمان غنی صاحب ایک اور سوال پوچھ رہے ہیں، مجھے اکثر اوقات اپنی قریبی مسجد میں اذان اور اقامت کا موقع ملتا ہے، زیادہ تر امام غیر احناف ہوتے ہیں، تو میں اکہری اقامت ادا کرتا ہوں، یعنی ایک دفعہ، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اور اکہری اور دوہری اقامت کا کس حد تک اختلاف ہے مختصراً؟ بس یہ مستحب درجے کا اختلاف ہے۔ تو اگر کہیں پر آپ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جو ایک دفعہ کلمات کہنے کے قائل ہیں، تو آپ بھی ان کی ابتدا میں ایک دفعہ کلمات کہہ کر اقامت کہہ سکتے ہیں۔ یہ کوئی جائز ناجائز کا یا حرام حلال کا اختلاف نہیں ہے، صحیح ہے۔ مستحب اور اولا اور غیر اولا کا اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک دو مرتبہ کلمہ کہنا اولا ہے، ان کے نزدیک ایک مرتبہ کہنا اولا ہے۔ تو آپ ضرورت کے وقت اس پہ عمل کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ جی بہت شکریہ۔ لاسٹ راؤنڈ ہے مفتی عمران مجید صاحب۔ جاوید صاحب سرگودا سے پوچھ رہے ہیں، 4 مہینے ہوئے ہیں کہ میری نوکری لگی ہے، 4 ماہ کی تنخواہ اکٹھی مل رہی ہے ماشاءاللہ۔ میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی پہلی تنخواہ صدقہ کر دوں، کیا میں اسے اپنے گھر والوں یا شادی شدہ بہنوں پر خرچ کر سکتا ہوں، یا کسی غریب یا مدرسے کو اس کو دینا چاہیے، ضروری ہے صدقے کے روز؟ انہوں نے جیسے کہا کہ ارادہ انہوں نے کوئی منت وغیرہ نہیں مانی تھی، تو یہ اپنے گھر والوں کو بھی دے سکتے ہیں اور کسی دوسری جگہ بھی دے سکتے ہیں، اور جیسے حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ گھر والوں پر خرچ کرنے میں اس کو صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے اور صدقے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ امتیاز صاحب انڈیا سے پوچھ رہے ہیں، کیا نابالغ بچہ بائع مشتری بن سکتا ہے؟
کہ اگر ولی کی اگر تو بچہ اتنا ہو کہ اس کو یعنی نابالغ ہو لیکن سمجھدار ہو تو پھر ولی کی اجازت سے بن سکتا ہے، اور اگر اتنا چھوٹا ہے کہ کچھ سمجھ بھی نہیں رکھتا تو پھر نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. شوقی صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں. جی وہ صاحب چھوٹی چیزیں جو بچوں کی وہ خرید سکتا ہے، ٹافی خرید سکتا ہے. میرا دوست چائنا میں آن لائن اکاؤنٹ استعمال کرتا ہے، مگر کبھی اس کو کیش کی ضرورت ہو تو دکان والے کے اکاؤنٹ میں مثلا 100 روپے ٹرانسفر کر دیتا ہے، اگر دکان والے اس کو 100 کے بدلے 99 روپے دیتا ہے، یعنی کچھ خود رکھ لیتا ہے. کیا اس طرح کا معاملہ جائز ہے یا ہمیں سود کا گناہ ہوگا؟ دیکھیے انہوں نے جو سوال پوچھا اس میں جو ان کے الفاظ ہیں وہ صحیح طرح واضح نہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت اس کو ہوتی ہے اور پھر وہ خود ٹرانسفر کر دیتا ہے، تو یہ شاید یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو جب ضرورت ہوتی ہے تو یہ اس کو بھیجتے ہیں اور اس کے قریبی کسی دکاندار کو بھیجتے ہیں جو وہ اس کو آگے پھر کم کر کے دیتا ہے. تو اصل میں وہ جو دکاندار ہے وہ اپنی ٹرانسفر کی ایک اجرت لے رہا ہوتا ہے. تو یہ جائز ہے. اگر اس کی صورت کچھ اور ہو تو پھر یہ دوبارہ سوال کریں. بہت شکریہ جی. وقار خان صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں انٹرنیٹ کیبل نیٹ ورک چلانا کیسا ہے، یعنی کسی انٹرنیٹ کمپنی سے نیٹ لے کر لوگوں کو سہولت مہیا کرنا؟ جی جائز ہے، کیونکہ اس کے جائز استعمالات موجود ہیں. اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو وہ خود کر رہا ہوتا ہے. فرقان سعید صاحب، بھائی نے دینی کاموں کے لیے نیٹ لگوایا لیکن باقی بھائی گانے اور فلمیں بھی دیکھتے ہیں، کیا لگوانے والے کو گناہ ملے گا؟ نہیں، اگر مطلب انہوں نے اپنے لیے لگوایا ہے تو پھر یہ بالکل جائز ہے، اور وہ جو غلط کام کرتے ہیں تو وہ ان کے سر ہے. ہاں البتہ اگر یہ اتنے بڑے ہیں ان سے عمر میں کہ ان کو گھر کا ماحول خراب ہوئے بغیر روک سکتے ہیں تو ان کو روکنا چاہیے. ویسے بل بھی ان کے ذمے اور گناہ بھی ان کے سر، خود اپنے ذمے کچھ نہیں لے رہے، جو بری بات ہے. ملتان سے جنید صاحب پوچھتے ہیں میری اسٹاک میں انویسٹمنٹ ہے، اس کی ڈیویڈنڈ کی رقم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں مصعب؟ لیکن یہ اسٹاک پہ نفع ہوتا ہے. اب یہ اس کا مدار اس بات پر ہے کہ وہ کمپنی کام کیا کرتی ہے اور اس کے جو اکاؤنٹس ہیں اس میں سود ہے نہیں ہے، تو یہ تفصیلات جب تک معلوم نہ ہو تو اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. جی تو یہ اس کمپنی کے کاروبار پر انحصار ہے. بہت بہت شکریہ مصعب. مفتی اسداللہ شہباز صاحب، مفتی عابد شاہ صاحب، مفتی عمران مجید صاحب، تمام ناظرین و سامعین آپ سب کا بہت بہت شکریہ. 60 سوال پورے کیے الحمدللہ آج لیٹ شروع ہونے کے باوجود بھی، لہٰذا آپ کو کوئی شکوہ نہیں رہنا چاہیے. اور انشاءاللہ کل شب 9:05 پہ دوبارہ آپ کے ساتھ شریک ہوں گے، آپ کے ساتھ موجود ہوں گے آپ کے بہت سارے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.